मतलब आप डीमोट हुए हो, ज़ाहिर बात है वहाँ पे 3 लाख से तो ज़्यादा ही कमा रहे होगे आप। कभी पछतावा होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया? मैं बड़े शहर से आके अब गांव में घूम फिर रहा हूँ, किसी को लग रहा है कि कुछ भी नहीं कर रहा। कोई अजीब अजीब ऑफर्स भी आते हैं कि आपको टर्की भेज देंगे दोबारा वापस। इन लोगों को खुश करने के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई कैन सी कि आपका एक्सपोजर बहुत है, टर्की में रहना, फिर वहाँ से पाकिस्तान आना, तो कैसे ये स्टार्ट हुआ सारा कुछ? पेशावर में रहते हैं, मेन पेशावर में, लेकिन रहते गाँव में। क्लास 6 में मुझे टर्की स्कूल में स्कॉलरशिप मिली। फिर इस फील्ड का कैसे आइडिया हुआ? काबिल लोगों के वैसे आप क्लास फेलो रहे हो। यूनिवर्सिटी में एक भी ऐसा बंदा नहीं था जो प्रॉपरली मतलब बता सके कि एसईओ को किस तरह ले जा सकते हैं। बीएस करने के बाद जॉब की, जॉब करने के बाद एमएस करने फिर टर्की गए। असल में कोविड था और बस एक दोस्त है, उन्होंने कहा टर्किश है वो, तो उन्होंने कहा जाना चाहते हो तो मैं एडमिशन करवा देता हूँ, तो मैं एमएस के लिए गया। अक्सर मैंने देखा है कि जो बाहर रहते हैं और अगर अकेले रहते हो तो वो मोस्टली मैंने देखा है, वो इस वजह से देखा है कि जब भी मैं जाता हूँ जो लोग मिलते हैं तो दे वांटेड टू स्पीक देयर हार्ट आउट। इशू यहाँ पर आया कि जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो ना जॉब में, तो फिर आपको डिप्रेशन होने लगता है। मुझे डिप्रेशन होने लग गई। नहीं पता चला आपका रिश्ता इस वजह से हुआ हो कि बंदा टर्की रहता है, ऐसा ही सेटल हो जाएंगे। जी ऐसा ही था। और आपने वापस आने का उनको क्या पता था कि मेरे पे क्या गुजर रही है। शादी हो गई, उसके बाद एससीबीटी 11 में एडमिशन हो गया। अब क्या ट्रांसफॉर्मेशन है? मैं भी खुद को भी कन्विंस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये अभी तक आप सैलरी ले रहे होते हो इवन बाहर मुल्क से जो भी है, और फिर नेक्स्ट मंथ अब आएगा और उसमें कुछ भी नहीं होगा। मुझसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, हम इस फील्ड को पूरा टाइम देना चाहते हैं, जॉब छोड़ दें, तो मेरा 99.9% ऑफ द टाइम्स उनको मशवरा होता है कि नहीं अभी नहीं छोड़ो, पैनिक कर जाओगे। अपवर्क पे मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा था, लेकिन कंपटीशन ही बहुत ज्यादा है ना। अगर सिर्फ उस पे रहेंगे तो फिर आप और डिप्रेशन में जाएंगे। अच्छा, एडवांटेज इस चीज का मिला कि टर्किश लैंग्वेज आती थी, अब थोड़ी बहुत आइडिया होगा। जो मेरी एजुकेशन है ना 9 to 12 वो टर्किश में है, बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसलिए लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए। पहला ऑर्डर कैसे मिला उस प्लेटफॉर्म पे? डेंटल क्लिनिक का था, ऑन पेज का एसईओ करना था, और तो फिर मैंने उनको काफी पैसे बताए, उन्होंने कहा ये तो बहुत ज्यादा है। तो उसके बाद यहाँ तक कैसे पहुंचे? अभी तो माशाल्लाह आपने देखना होता है कि आपके पास टाइम कितना है और उस जो काम कर रहे हो वो रिवर्सिबल है कि नहीं है। तो ये एक ग्राफ है कि आपके पास क्लाइंट आने से पहले किन चीजों पे आप फोकस करते हो, क्या बात करते हो कि वो कन्वर्ट हो जाता है? मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि मतलब उसकी साइकोलॉजी सीखने की कोशिश करता हूँ कि वो कितने खर्च करना चाह रहा है, या मतलब उसका बिजनेस क्या है। अच्छा, टैक्सेशन का मसला नहीं होता कि लेट्स सपोज वहाँ पे एक बच्चा पढ़ने गया हुआ है, उसको इन जराए से पेमेंट आ रही है तो वो पूछते नहीं है? मेरे ख्याल में उनकी कोई लिमिट है, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, लेकिन एक काफी बड़ी लिमिट है जो आप क्रॉस करेंगे फिर बाद में पता चलेगा। इतना इजी नहीं है। व्हाट डू यू थिंक केपी इज परफॉर्मिंग गुड इन दिस फील्ड? डिजिटल फील्ड, लोगों को अवेयरनेस है या वहाँ पे काम होने वाला है? वहाँ पर एक माइंड सेट है। जॉब जो है वो आपके अब्बू किसी एमएनए या एमपीए से बात करेंगे, आप उनके पास जाते रहेंगे, फिर वो आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की। जूनियर्स को क्या मैसेज दोगे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो डिग्री जरूरी है लें, डिस्करेज नहीं होना चाहिए, लेकिन फोकस आप अभी से एक स्किल पे कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तनवीर नांडला और मेरे साथ सक्सेस स्टोरी जो इस वक्त मौजूद है, केम ऑल द वे फ्रॉम पेशावर, थैंक्स टू हिम। इतनी सर्दी है, 10 घंटे का सफर है, बट स्टिल ही केम। एंड आपको मिलवाते हैं तारिक जियाद से। तारिक की स्टोरी बहुत ही यूनिक है। इनकी स्कूलिंग टर्की की है। स्कूलिंग के बाद ये वापस पाकिस्तान आए, कॉमसैट से इन्होंने बीएस किया, फिर ये वापस एमएस के लिए टर्की गए। वहाँ पे इनको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा, उसके बाद फिर पाकिस्तान आए जॉब छोड़ के, और इन्होंने स्टार्ट किया आई स्किल्स के बाद एसईओ की सर्विसेज देना। और यूनिक पार्ट जो इनकी लाइफ में रहा वो ये कि ये ना फाइवर पे सर्विसेज देते हैं, ना अपवर्क पे, ना ही किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे। ये सर्विस देते हैं जी beyondlook.com। beyondlook एक टर्किश मार्केट प्लेस है, जस्ट लाइक फाइवर, लेकिन टर्किश बिजनेसेस के लिए। इनका जर्नी कैसा रहा? आज ये माशाल्लाह 2.5-3 लाख रुपए पीकेआर पर मंथ जनरेट कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, पेशावर में रहते हैं, और अपने मुल्क में ही बैठ के ज़र मुबादला बाहर से ला रहे हैं, एक टाइम पे जहाँ पे ये जॉब किया करते थे। तारिक, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है सर। टर्की या पाकिस्तान? टर्की। क्यों यार, आप देशद्रोही हो आप तो। सर वहाँ पर काम है, वहाँ पर इकोनॉमी अच्छी है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं वहाँ पर। उनकी करेंसी का तो बेड़ा गर्क है हमारी तरह ना जी, कम हुई है, लेकिन वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा कम है। जी तारिक, थैंक यू फॉर कमिंग यार। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इतनी दूर से आए हो और इतनी सर्दी में आए हो। हमारा टाइम जी बन रहा था काफ़ी दिनों से, बट कुछ मेरी अवेलेबिलिटी का इशू था। आपके सफ़र की मुझे बड़ी टेंशन थी। मैंने कहा यार इनको उस दिन बुलाऊं जिस दिन ज़रा हम खुले डुले होके ज़रा बैठ सकें, बात कर सकें। आई कैन सी कि आपका एक्सपोजर बहुत है, टर्की में रहना, फिर वहाँ से पाकिस्तान आना, तो कैसे ये स्टार्ट हुआ सारा कुछ? पेशावर में रहते हैं, मेन पेशावर में,
میں لیکن رہتے گاؤں میں 8-10 کلومیٹر کینٹ سے دور رہتے ہیں. کلاس 6 میں مجھے ٹرکش اسکول میں اسکالرشپ ملی پشاور میں. وہ فل اسکالرشپ تھی. پھر وہاں پر میں نے 3 سال 6 to 8 میں نے اسٹڈی کی. پھر ایک اپرچونیٹی تھی ٹرکی کی جہاں پر ایک اسکول تھا. وہاں پر وہ 9 to 12 اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ کنٹریز سے لیتے ہیں اور بس پر ادھر اسکالرشپ دیتے ہیں. تو ٹیچرز نے کہا کہ آپ مطلب آپ کی اسٹڈیز وغیرہ ٹھیک ہے, اگر آپ جانا چاہتے ہیں. تو پھر میں چلا گیا آفٹر میٹرک کلاس 8 کے بعد, بچپن میں. تو 9 کلاس میں ہم ادھر گئے. پھر اسکول انٹرنیشنل اسکول تھا, وہاں پر 45 کنٹریز کے اسٹوڈنٹس تھے. وہاں پر بس اسٹڈی کی. 2013 میں وہاں سے میں گریجویٹ ہوا. پھر پاکستان آیا. آگے اسکالرشپ مل رہا تھا لیکن کچھ ایشوز تھے تو پاکستان میں رک گیا. اور پھر میں کامسیٹس میں سافٹ ویئر انجینئرنگ میں نے ایڈمیشن لیا. واپس آ کے کامسیٹس اسلام آباد اٹک. پھر اس فیلڈ کا کیسے آئیڈیا ہوا؟ قابل لوگوں کے ویسے آپ کلاس فیلو رہے ہو. آپ کا جو تعارف تھا نا وہ 2016 لاسٹ ایئر میں ہوا تھا. عتیق بتا رہا تھا کہ ایک ملتان کا ایک ہے بلاگر تنویر نانلا, اور اس طرح اس وقت ہم ایس سی او کی باتیں کرتے تھے اور مجھے کیوریوسٹی بہت زیادہ تھی. لیکن یونیورسٹی میں ایک بھی ایسا بندہ نہیں تھا جو پراپرلی مطلب بتا سکے کہ ایس سی او کو کس طرح لے جا سکتے ہیں. بس پھر گریجویشن ہوئی. پھر میں نے ادھر پشاور میں ایک جگہ پر جاب کی. کووڈ میں پھر میں نے ٹرکی جانے کا ارادہ کیا. میرے لیے جانا ایزی تھا کیونکہ آلریڈی مطلب پاسٹ ہسٹری تھی. تو بس پھر گیا ایم ایس کے لیے. اچھا, واپس آئے, بی ایس یہاں سے کیا جی. پھر ایم ایس کے لیے ٹرکی گئے. پھر 2017 سے 20 تک پھر میں ادھر جاب ہی کر رہا تھا. بی ایس کرنے کے بعد جاب کی, جاب کرنے کے بعد ایم ایس کرنے, پھر ٹرکی گئے. اصل میں کووڈ تھا اور کووڈ کا بور ہو گیا تھا بہت, کچھ بھی مزہ نہیں آ رہا تھا کسی چیز میں بھی. بس ایک دوست ہے, انہوں نے کہا ٹرکش ہیں وہ, تو نے کہا جانا چاہتے ہو تو میں ایڈمیشن کروا دیتا ہوں. تو میں ایم ایس کے لیے گیا اسکالرشپ پہ. اس وقت اتنے پیسے تھے اور اتنی مہنگی ہے بھی نہیں ادھر ایجوکیشن. تو جب وہاں پر گیا تو پھر ادھر کس یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہو آپ؟ استنبول میں؟ نہیں, کونیا. اچھا, کونیا میں. وہ ہے بہت پیارا یار یونیورسٹی سیلچک یونیورسٹی, ٹرکی کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی. ہاں, نام سنا تھا میں نے وہاں پہ. تو وہاں پر ایم ایس میں ایڈمیشن ملا مینجمنٹ میں. پھر وہاں پر ایک جاب ملی بہت بڑی کمپنی میں. وہ میٹل کٹنگ پروڈیوسرس تھے, انہوں نے آئی ٹی. ایک تو وہاں پر ایشو یہ ہے کہ لوگوں کو انگلش کم آتی ہے, تو پھر وہ ایسے لوگوں کو رکھتے ہیں مطلب ایکسپرٹس یا مطلب ایسے ٹیکنیکل لوگوں کو جن کو انگلش پراپر آتی ہو. ادھر پھر مطلب جو سافٹ ویئر ڈیولپرز وغیرہ آتے تھے تو ان سے ساری کمیونیکیشن وغیرہ کرتا تھا, مطلب کافی کچھ چیزیں تھیں. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کو تو انگلش آتی ہے, آپ کو انڈین ریجن کا پتہ ہے. تو وہ پھر انہوں نے مجھے اپنے کلائنٹس دے دیے کہ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرو. جو میٹل ایک ٹول وہ بناتے ہیں, کٹرز جو بناتے ہیں, ان کے بہت زیادہ کلائنٹس تھے پوری دنیا میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ انڈیا اور ایشیا اور آسٹریلیا کو سارا آپ دیکھ لو. تو پھر اس میں یہ تھا بیکاز آپ کو انگلش آتی ہے. آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ تھا نا, مارکیٹنگ وغیرہ, میں ان کے ساتھ باتیں کرتا رہتا تھا. سوشل میڈیا کا بھی میرا ایکسپیرینس تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کر لیں. ایشو یہاں پر آیا کہ جب آپ کمفرٹیبل ہو جاتے ہو نا جاب میں, تو پھر آپ کو ڈپریشن ہونے لگتا ہے. مجھے ڈپریشن ہونے لگ گئی. میں مطلب کسی کو بتاتا تو نہیں تھا, لیکن یہ تھا کہ مطلب مجھے مزہ نہیں آتا تھا. اور چینج سے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ٹرکی میں رہوں یا کسی امریکہ جاؤں یا کچھ بھی کروں. اور دوسرا یہ تھا کہ مطلب مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں زیادہ کر سکتا ہوں, ادھر بیٹھ کے میں کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا تھا, بس چل رہا تھا. تو بس اسی طرح فیس بک پہ شیئرز وغیرہ ہوتی تھی. 1 سال تو میں نے دیکھتا تھا, اوپن کرتا تھا, پھر بند کر دیکھا, اوپن کیا, بند کیا. ٹرکی میں یا واپس آنے کے بعد؟ ٹرکی میں 23 میں. پھر میری مارچ میں شادی تھی. تو اس سے پہلے وہ ایس بی ٹی کا جو 11 کا جو تھا وہ پھر میں نے کھولا, پھر میں نے ریڈ کیا. ایون میں نے ویڈیوز بھی نہیں دیکھی, اسکرین شاٹس میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا. صرف وہ ویب سائٹ پہ جا کے جو آپ کی ڈسکرپشنز ہیں نا, وہ میں دیکھ اس میں کیا کیا ہے. چونکہ ایس سی او کا تو مجھے اتنا پتا تھا کہ ایس سی او ہے اور اس کا مطلب اچھا بھی ہے. دیکھا کہ اچھا اس میں یہ چیزیں آ رہی ہیں. تو پھر میں نے پہلے ڈیسائیڈ کیا کہ اب جب شادی کے لیے جاؤں گا نا تو پھر آ کے یہ بھی کرنا ہے, اس میں داخلہ لینا ہے. تو پھر گیا. پھر میں نے ان سے گھر والوں کو کہا بھی کہ شاید میں جاب چھوڑ دوں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں کریں. پھر نہیں پتا چلا آپ کا رشتہ اس وجہ سے ہوا ہو کہ بندہ ٹرکی رہتا ہے, ایسا سیٹل ہو جائیں گے. جی ایسا ہی تھا. اور آپ نے واپس آنے کا, ان کو کیا پتا تھا کہ میرے پہ کیا گزر رہی ہے. اچھا یار, ویسے یہیں سے پوائنٹ ہے, یہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو باہر رہتے ہیں اور اگر اکیلے رہتے ہوں تو وہ موسٹلی میں نے دیکھا ہے, وہ اس وجہ سے دیکھا ہے کہ جب بھی میں جاتا ہوں جو لوگ ملتے ہیں تو دے وانٹیڈ ٹو اسپیک دیئر ہارٹ آؤٹ, اتنا بولتے ہیں, اتنی اپنے دل کا غبار نکالتے ہیں. تو یہ کیا ریزن ہوتی ہے وہاں پہ؟ چونکہ آپ سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ, یہاں تو دوست ہیں, ابا آپ ہیں, آپ گپ شپ کر سکتے ہو. ریزن کیا ہے؟ میرے ساتھ تو یہی تھا سر کہ جب میں وہاں پر تھا, ایک تو ٹرکی کی جو ٹائمنگ ہے نا بہت کیپیٹلسٹک ٹائمنگ ہے ان کی, 8 سے شام 6 بجے تک. آپ نے 8 بجے انٹر ہونا ہے اور شام 6 بجے آپ نے نکلنا ہے. ہماری کمپنی میں تو یہ تھا کہ ویکینڈ پہ آف تھا 2 دن, تو تھوڑا سا ریلیف ملتا تھا. تو سر یہ ہے کہ آپ جب اس طرح جاب کریں گے تو آپ کو کون ٹائم دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے گا. ایون ہمارے جو باس تھے بہت اچھے انسان تھے, جو آنر تھے کمپنی کے, ہم ان کے گھر جاتے تھے, سوشلائز کرتے تھے, مووی دیکھنے, کھانا, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ بس اکیلے ہی رہے. ایون اگر آپ شادی کر بھی لیں اور ادھر آپ کے ساتھ وائف, پھر بھی آپ کے پاس
کرنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ چھٹیوں میں آپ گھومنے چلے جائیں گے, جو میں کر لیتا تھا. شادی ہو گئی, اس کے بعد SCBT 11 میں ایڈمیشن ہو گیا, اب کیا ٹرانسفارمیشن ہوئی؟ جیسے ہی میں نے کلاسز لینا شروع کی تو آپ کی کلاسز لیتی تو وہ سائیکولوجیکلی, میں سچ بتا رہا ہوں, پتہ نہیں اب ریکارڈنگ بتانا چاہیے نہیں. میرے کوشچن پوچھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے, مجھے بہت ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں کہ یہ جواب آئے گا, بٹ اسٹل آئی آسک, کیونکہ بہت سارے لوگ اسی فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں جس فیز سے آپ 3 4 5 سال پہلے گزر رہے تھے, تو ان کی بڑی ہیلپ ہوتی ہے, وہ ریلیٹ کرتے ہیں. تو جب میں آپ کے لیکچر سنتا تھا تو ایک تو وہ میں ایز اے مینٹل تھراپی, میں سچ بتا رہا ہوں, وہ تو میں سنتا تھا تو مجھے اچھا لگتا تھا. اور جب چیزیں سیکھنے لگا کہ اچھا نش ہے یہ وہ ہے, تو کافی کچھ ہے, مطلب کافی کچھ ہے کرنے کو. بس میرے ذہن سے وہ ٹینشن اتر گئی, اب میں نے کیا کرنا ہے. میں شادی کے بعد آیا ٹرکی, واپس آیا, 5 مہینے میں نے ادھر جاب کی اور میں نے ان کو کہا کہ میں جاؤں گا, تو بہت زیادہ انہوں نے ایشو کیا. کلاسز وہیں لی تھی ٹرکی میں؟ تو ادھر بیٹھ کے 1.5 مہینہ مجھ سے کلاس ہوئی بھی تھی, لیٹ آیا تھا, تو پھر وہ میں نے جلدی لی لی. ادھر ہی ایک ویب سائٹ بھی بنا دی جو تقریباً رینک ہو گئی تھی. تو بس پھر 5 مہینے بعد میں نے کہا کہ میں جاؤں گا. آنا آسان نہیں ہوتا, کوئی آپ کو آنے نہیں دیتا واپس. Obviously. پیرنٹس کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ یہ کیا کرے گا, پیرنٹس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہاں, کہ کیوں آیا ہوگا. جی کیوں مطلب وہ کیوں آ رہا ہے, بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. تو کمپنی والوں نے بھی کہا کہ آپ مت جاؤ کیونکہ آپ کا فیوچر ہے ادھر, یہ وہ. میں نے ان کو یہ بتایا تو نہیں کہ مطلب میرے دماغ میں کیا گزر رہی ہے, لیکن میں نے کہا کہ ایکچولی میری وائف نہیں مان رہی تو مجھے جانا پڑے گا, اور وہ ٹرکی نہیں آنا چاہتی. تو پھر میں ادھر سے نکل آیا, اور پھر لیکن یہ تھا کہ اس وقت مطلب میرے پاس کوئی پلان کچھ بھی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے واپس جا کے. SCBT تھا لیکن ارننگ تو نہیں ہو رہی تھی نا. پھر یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ادھر سے ہمارے ساتھ کچھ جو کام ہے نا آپ ادھر سے آپ ریموٹ کر لو. لیکن اب جب آپ وہ کام کرتے ہیں تو دوسرے کام نہیں کر سکتے. پھر وہ رہ رہا تھا, ساری چیزیں رہ رہی تھیں. ایون جب میں واپس آیا تو جو پچھلے میرے جو انسٹیٹیوٹ میں جہاں پر میں جاب کرتا تھا, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آ جائیں, ہم آپ کو 1 لاکھ دیں گے. وہ میرے دوست بھی تھے, ابھی وہ چلے گئے. لیکن پھر میں ابو کو میں نے بتایا تو انہوں نے کہا آپ کر لو. تو میں نے کہا پھر واپس آنے کا کیا مقصد ہے, اگر میں نے جاب کرنی ہے اور یہ ساری باتیں کرنی اسی فیز سے نکلنے کے لیے تو واپس آیا. جی کیا فائدہ, پھر ادھر رہ جاتا, میں تھوڑا بہت جو بھی کرتا ہو جاتا. بہت مشکل تھا, ایون میں بھی خود کو بھی کنونس نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ ابھی تک آپ سیلری لے رہے ہوتے ہو ایون باہر ملک سے جو بھی ہے, اور پھر نیکسٹ منتھ اب آئے گا اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ کے پاس جو پیسے ہیں وہی لگیں گے. تو یہ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. کیسا یہ ایکسپیرینس ہے؟ ویسے سارے اسی خوف میں مبتلا ہوتے ہیں. ویسے مجھ سے سب سے زیادہ کوسچن یہی پوچھا جاتا ہے, ہم اس فیلڈ کو پورا ٹائم دینا چاہتے ہیں, جاب چھوڑ دیں, تو میرا 99.9% آف دا ٹائمز ان کو مشورہ ہوتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں چھوڑو, پینک کر جاؤ گے. کیونکہ جب آپ کی ایک روٹین بنی ہوتی ہے نا کہ اتنے پیسے میرے گروسری کو جانے ہیں, اتنے پیسے میری انٹرٹینمنٹ کو جانے ہیں, ایک دم جب رکیں گے آپ نہ اپنے کام پہ فوکس کر سکو گے اور نہ آپ کا کوئی بیک اپ ہوگا, پینک کر جاؤ گے. تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ ادھر سے کر لو. تو وہ 2-3 مہینے, اب میں اپنے اس پہ ویب سائٹ پہ بھی لگا ہوا تھا اور دوسرا فری لانسنگ کا بھی سوچ رہا تھا. تو فائبر نے تو آلریڈی بہت عجیب سچویشن ہے وہاں پر, کیا کچھ کرنا پڑتا ہے مطلب رینک ہونے کے لیے, یہ وہ پراپرلی مینٹین کرنے کی. پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے بیونڈ لک ایک ویب سائٹ ہے لوکل ٹرکی کی. جی ٹرکی کی, اور اس پہ میں نے اکاؤنٹ بھی بنایا ہوا تھا, میں ادھر پیمنٹ بھی کی تھی اور مجھے یاد ہی نہیں تھا. وہ مارکیٹ پلیس ہے سر فائبر جیسی ہے لیکن لو لیول کی ہے, نارمل سی ہے, لیکن اس پہ کام ہے. اچھا جی اچھا. میں نے ادھر ایک گگ بھی بنائی ہوئی تھی SEO کی, جو کہ مجھے کچھ SEO کا پتہ نہیں تھا. تو اس میں نے ایک لائن میں کہ میں آپ کا SEO کروں گا نا, اس میں نے صرف یہ لکھا ہوا تھا, تو ڈیفینیٹلی آرڈر تو نہیں آنا تھا. پھر میں نے وہ ٹھیک کیا پراپرلی, گگ ڈسکرپشن وغیرہ گگز بنائی, کچھ اسٹیٹس یوز کیا, یہ وہ ایڈ کی چیزیں. کمپنی کا بھی یہ تھا کہ کمپنی کے ساتھ میں کام کر رہا تھا, لیکن کافی ایشوز آئے. پھر ان کو بھی یہ تھا کہ مطلب آپ کیوں گئے یہ وہ, لیکن یہ میں نے بتایا کسی کو نہیں ہے, کیونکہ اسپیشلی مطلب لوگوں کو, گاؤں کے لوگوں کو, فیملی کے لوگوں کو, کہ ہم اچھی خاصی فیملی ہے, اور اگر آپ یہ بتائیں گے کہ یہ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تو بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں, پٹھان بہت زیادہ کرتے ہیں. تو یہ میں نے کسی کو نہیں بتایا. ابھی بھی میں بتاتا ہوں کہ میں انہی کے ساتھ کام کر رہا ہوں. وقت آئے گا, آپ کیا پتا جب یہ شیئر ہوگا میں بھی پتا چلے, اب تو سب کچھ پتہ چل جائے گا. تو پھر میں نے بیڈنگ سٹارٹ کی ادھر اسی ٹرکش پلیٹ فارم پہ. اپ ورک پہ میں تھوڑا سا ٹرائی کر رہا تھا, لیکن کمپٹیشن ہی بہت زیادہ ہے نا. مطلب آپ چانسز, آپ اگر صرف اس پہ رہیں گے تو پھر آپ اور ڈپریشن میں جائیں گے. میں نے اس کو ایز اے اپرچونیٹی لیا, میں دیکھتے ہیں. مجھے یقین نہیں تھا کہ میں کچھ بھی یہ مطلب یہ ہو جائے گا. ہاں مجھے نہیں تھا یقین. ایک طرف آپ کے پاس ایسے دوست ہیں, عتیق جیسے, فضل شاہ جیسے دوست ہیں آپ کے, جو اتنا کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اور ٹیکنیکل بچے, اور میں نے ان سے کچھ سیکھا بھی نہیں. چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے, اور لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ آپ کے یہ فلاں جو قریبی ہے یہ کیوں نہیں کرتا یہ کام.
ایگزیکٹلی. اور عتیق یونیورسٹی سے کرتا تھا نا, اس کا افسوس بھی ہوتا تھا مجھے. پھر بیڈنگ اسٹارٹ کی. بیڈنگ میں یہ کہ ٹرکی تو بہت سیچوریٹڈ مارکیٹ ہے, وہاں پر کوئی آپ کو کہے گا آپ میری ویب سائٹ پاکستانی میں بات کر لیتے ہیں, 10,000 روپے میں کر کے دے دیں, 5,000 میں کر کے دے دیں, اور پوری چیزیں وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایڈوانٹیج اس چیز کا ملا کہ ٹرکش لینگویج آتی تھی, اب تھوڑی بہت آئیڈیا ہوگا. جو میری ایجوکیشن ہے نا 9 to 12 وہ ٹرکش میں ہے. ٹرکش تو کمپلیٹ آتی ہوگی آپ کو؟ پوری آتی ہے. تو وہ ایڈوانٹیج لیا, بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے, اس لیے لینگویجز سیکھنی چاہیے. یس. ٹرکش کہتے ہیں نا کہ ایک لینگویج ایک انسان ہوتا ہے, 2 لینگویجز 2 انسان ہوتے ہیں. پہلا آرڈر کیسے ملا اس پلیٹ فارم پہ؟ 2024 کے شروع میں نا ڈینٹل کلینک کا تھا کچھ, ان کا آن پیج کا SEO کرنا تھا, اور پھر ایک پیج کا کرنا تھا صرف. تو پھر میں نے ان کو کافی پیسے بتائے, انہوں نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے, مطلب آپ کتنا کوٹ کیا ٹرکش لیرا میں؟ اس وقت وہ 800 لیرا تھے میرے خیال میں, 8,000 بن رہے تھے. اب 800 لیرا بہت کم بنتے ہیں جی. وہ ایک پیج تھا, تو میں نے کہا کہ میں 800 لیراز دوں گا. 800 لیراز بہت زیادہ ہیں, کوئی بھی اس طرح کوٹ نہیں کرتا. اور انہوں نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہیں, اور لوگ تو کم لیں. میں نے کہا آپ کر لیں, کوالٹی میٹرز. تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے, پھر وہ مان گئے. پھر میں نے ان کو کام کر کے دیا. اچھا وہ تو ہو گیا. ایک تو پہلے مجھے کبھی میں نے ڈیلیوری نہیں کی, کچھ بھی نہیں کی, تو پینک بھی تھوڑا سا ہوا تھا. پہلا پروجیکٹ, کمیونیکیشن بھی ان کے ساتھ جو ایشو تھوڑا سا آیا تھا نا, ان کی جو ویب سائٹ تھی وہ اس میں کچھ انٹرفیس کے ایشوز تھے. پھر جب میں ان سے بات کرتا تو پھر وہ کہتے آپ کیسے نہیں کر پا رہے. پھر میں نے کہا کہ میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں, لیکن میں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہوتا, کرنا تو چاہیے جو بھی ہو. لیکن وہ ہو گیا کمپلیٹ. تو پھر انہوں نے 5 ریویوز دیے مجھ کو. تو خود پروجیکٹ کیا یا آؤٹ سورس کیا تھا؟ تو آلریڈی اس وقت ہمارا 2024 کے شروع میں تو ہمارا کورس سارا ختم تھا. تو اس کے بعد یہاں تک کیسے پہنچے؟ ابھی تو ماشاءاللہ مطلب وہ آرڈر تو آ گیا, پھر اور رک گیا. مجھے صرف ایک ریفرل سے ایک آرڈر ملا تھا ٹرکی سے, وہ میں نے کیا تھا, 1-2 مہینے کا تھا. وہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ کر دیں, اور اس کے اتنے پیسے, وہ $300 ایک منتھ کے تھے SEO کرنا تھا, لیکن وہ 1 ٹائم تھا. وہ میں نے کیا تھا. لیکن ادھر ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ وہ ریفرل تو ایک آرڈر تھا, وہ تو چلا جائے گا. اب آپ نے کنٹینیوسلی کام کرنا ہے. پھر آرڈر نہیں آ رہے تھے, لیکن پھر میں نے کہا بیڈنگ کرتے رہیں گے. اب اس دوران پھر ایک کلائنٹ آیا جس کی اپنی کمپنی تھی, اور وہ میں اس ویب سائٹ کو جانتا بھی تھا. وہ ایک مارکیٹ پلیس ٹائپ کی کمپنی تھی, اس کی بھی SEO کا پروجیکٹ آیا جی. تو وہ کام بہت زیادہ تھا. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کم از کم اگلے 7-8 مہینے تک کام ہے, اور پر منتھ وہ پے کر رہیں گے. کچھ کی ورڈ کے حساب, سوری ورڈ پر ورڈ تھا کچھ اس طرح. تو وہ سارا بس اسٹارٹ ہو گیا. اس میں گیسٹ پوسٹنگ کی وہ تھے, آن پیج تھا, کافی کچھ تھا. پھر میں نے لوگوں کو بھی CBT سے ہائر کیا, ان کے ساتھ میں نے کام کیا. اور باقی جو ہے تو وہ چھوٹے موٹے آرڈرز وہ آتے رہتے ہیں. لیکن میں یہ کہ میں اسی پلیٹ فارم پہ اس کا مطلب مجھے لگتا ہے کہ الگورتھم اسٹرانگ نہیں ہے, کیونکہ کبھی کبھار رک جاتے ہیں. تو ضروری ہے رینڈم لوگوں کو ایسے پک کر لیتا ہے. اس میں ایک یہ ہے کہ وہ آپ کو کوائنز دیتے ہیں. جب آپ پروجیکٹ کرتے ہیں تو لیٹ سے میں نے 4,000 لیرا کا ایک پروجیکٹ کیا, تو میرے اس میں 4,000 پوائنٹس آ گئے. تو اب میں ان پوائنٹس کو یوز کر سکتا ہوں. میں 500 پوائنٹس پہ اپنی گگ کو اوپر رینک کر سکتا ہوں ٹاپ پہ. تو اس کا یہ فائدہ, لیٹ سے اگر کوئی آ گیا اور اس نے دیکھ لیا تو وہ آتا. تو میرے 2 کلائنٹس ایسے ہی آئے تھے, میں نے کوئی بیڈنگ نہیں کی تھی. ڈائریکٹ وہ آئے, انہوں نے پورٹ فولیو دیکھا, انہوں نے کہا کہ یہ کام ہے, یہ کریں گے آپ, اور پیسے بھی انہوں نے خود ہی. پروفیشنل کا یہ کہ کمپنیز جو ہیں وہ پھر آپ کو صحیح پیسے بھی دیتے, وہ آپ کہتے ہیں بس ہم اتنے ہی دیں گے, اور وہ سوٹیبل بھی لگتے ہیں. مطلب آپ کو کوئی نیگوسیشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جو ابھی کام چل رہا ہے وہ اسی پلیٹ فارم سے چل رہا ہے, بیونڈ لک سے چھوٹے موٹے آرڈرز آ جاتے ہیں, لیکن جو بڑے کلائنٹس ہیں وہ میں ان کو باہر نکال لیا, کیونکہ ایک تو وہ 20% کٹنگ کرتے ہیں, دوسرا مطلب یہ ڈائریکٹ ہو گئے ہو. جی کتنا ایک مال پانی بن جاتا ہے؟ 250 کے 300 کے وہ ان کلائنٹ سے بن جاتے ہیں. PKR چھوٹے موٹے پروجیکٹس مطلب 1 منتھ کا آ گیا, یا لیٹ سے میں نے نانڈلا لنکس کافی سیل کیے ہیں. ادھر میں نے تقریباً 50 نانڈلا لنکس 20,000 روپیز کے سیل کیے ہوں گے, مطلب ایک بندے کو. تو تھوڑی سی پرائز آپ آگے کر کے دے سکتے ہیں. ٹرکی مطلب اب امریکہ جیسی مارکیٹ تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی پاکستان سے اچھا ہے. آج ایک نیا آئیڈیا بھی ہمیں ملا, وہ یہ ہے کہ ہمیں صرف فائیور پہ, اپ ورک پہ, یا صرف امریکن کمپنیز پہ ریلائے کرنے کی بجائے, اب جیسے اگر ٹرکش میں یہ پلیٹ فارم ہے تو لا مالا فرانس میں بھی ہوگا, اٹلی میں بھی ہوگا, ایگزیکٹلی کسی اور جو بڑے ملک ہیں وہاں بھی ہوگا, کیونکہ ان کی نیٹو لینگویج میں وہ پریفر کرتے ہیں. اور جب ہم فائیور پہ دیکھیں تو وہاں میں یورپین کلائنٹس بہت کم ملتے ہیں. بھی ریزن یہی ہوگی نا کہ وہ کمفرٹیبل ہیں اپنے ہی پلیٹ فارم کے تھرو ڈیل کریں. ایگزیکٹلی لینگویج نہیں آتی. ہاں, تو یہ ایک بڑا زبردست آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ انگلش کے علاوہ جو نان انگلش پلیٹ فارمز ہیں وہاں بھی ایکسپلور کریں انہیں بھی. لیکن آپ کو اس میں ایج یہ تھا کہ آپ کو ٹرکش لینگویج آتی ہے. اب تو چیٹ GPT ہے. ہاں, سیم ٹو سیم. مطلب میں نے شروع میں ٹرائی کی تھی اور بہت ایکوریٹلی وہ ٹرانسلیشن کر دیتا ہے. ایون بیٹر دین گوگل ٹرانسلیٹر. لرننگ کرو لائف پوری رولر کوسٹر ہے نا آپ کی. پہلے یہاں سے ٹرکی, پھر واپس, پھر جاب, پھر واپس شادی, پھر واپس, پھر بیک, اور جاب چھوڑ دینا. اس میں سے کیا فائنڈ آؤٹ کیا ہے لائف کے بارے میں؟ ایک تو کچھ بھی سرٹن نہیں ہے, کوئی فکس رول نہیں ہے. کوئی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے اگر ایسا کر لیا تو یہ ہو جائے گا. کسی نے ایک بات بتائی تھی نا کہ جس میں آپ مریں گے نہیں, اور وہ رسک لے لو, وہ رسک لے لو. ایگزیکٹلی آپ کا ہی ہے, تو آپ سے سیکھا. تو وہ
بات میرے دل پہ لگی ہے, میں مذاق نہیں کر رہا. مطلب ہر کسی کو یہ جاننا چاہیے کہ لیٹ سے آپ ایک ڈیسیجن لیتے ہو, آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے اور اس جو کام کر رہے ہو وہ ریورسیبل ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ایک گراف ہے کہ ٹائم اور نو ٹائم, ریورسیبل اور ارریورسیبل. لیٹ سے میں ینگ ہوں, مطلب ٹائم ہے میرے پاس, اور لیٹ سے میں جو بھی کام SEO کر رہا تھا تو ریورسیبل بھی ہے. لیٹ سے 2-3 سال میں نہیں ہوا تو میں کچھ اور کر لوں گا, ٹائم تو ہے میرے پاس, تو وہ کام کر لینا چاہیے. یہ ہماری یوتھ کا نا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ لوگ 25 سال اپنے ضائع کریں گے, اس کے بعد اس فیلڈ میں آئیں گے اور انہیں 2 مہینوں میں جو ہے $1000 پہ پہنچنا ہے. یہ سب سے میں کہتا ہوں کہ جو مین چیلنج ہے ہماری یوتھ کو وہ یہ ہے. ان کو کریئر نہیں بنانا, ان کو ایک پراپر روڈ میپ فالو نہیں کرنا, ان کو گرائنڈ نہیں ہونا, سفرنگ ان سے نہیں ہوتی. بس یہ جلدی جلدی کوئی گر بتا دیں جو ہے $1000, تو ایسے نہیں ہوتا. اور کوئی چیز پرماننٹ بھی نہیں ہے. مطلب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگلے سال مطلب میں بہت زیادہ کما رہا ہوں گا یا بہت کم کما رہا ہوں گا. آپ نے ایفرٹ کرنی ہے, اور جو چیز آپ نے بلڈ کی ہے تو آپ نے اس پہ کمفرٹیبل نہیں رہنا, گرو کرنا ہے. اس جاب میں زیادہ کما رہا تھا, لیکن جاب چھوڑنے کا میرے لیے سب سے جو بڑا ریزن تھا وہ یہ تھا, ادھر بڑی کمپنی میں نے سیکھ لیا کہ کلائنٹ سے کیسے بات کرتے ہیں, کلائنٹ کو کیسے ریٹین کرتے ہیں. بہت کچھ میرے باس سے بہت زیادہ کچھ سیکھا. اچھا ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ یار مطلب آپ ڈیموٹ ہوئے ہو, ظاہری بات ہے وہاں پہ 3 لاکھ سے تو زیادہ ہی کما رہے ہو گے آپ, کبھی پچھتاوا ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا؟ پچھتاوا تب ہوتا ہے جب کوئی آپ کو بہت زیادہ بول رہا ہو کہ آپ نے کیا کر دیا. مطلب ہر میرے کزنس گئے ہیں ٹرکی, ٹھیک ہے, وہ پڑھنے گئے ہیں یا جو بھی, انہوں نے کہا یہ ملک چھوڑ دیا تو نے. میں پرسنلی بچپن میں باہر بہت زیادہ رہا ہوں, تو میں ہوم سکنس بھی ہو جاتی ہے بندے کو. لیکن یہ ہے کہ باہر رہنا مطلب کوئی یہ نا میرے پاس ایک کیس اسٹڈی ہے. ہے. میرے ایک کزن ہے, ہی واز ویری ٹیکنیکل ماشاءاللہ. تو وہ دبئی سے ان کی جاب چینج ہوئی, عراق میں گئے, ان کی سیلری وہاں بہت اچھی تھی. بٹ عراق میں یہ ہوتا تھا کہ کمپاؤنڈ میں ہی ہوتے تھے کہ ایک بہت بڑی آئل فیلڈ ہے اور اس کے اندر رہنا. تو ہی وینٹ تھرو دا سیم, مطلب ان کو بھی ڈپریشن اور یہ سارا کچھ, وہ بھی انہوں نے سیم کیا تھا. وہاں پہ چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ گئے, اپنا ماشاءاللہ بزنس اسٹارٹ کیا, ہی از آل رائٹ ناؤ. تو سم ٹائم آپ کو اپنا پیس, اپنا کمفرٹ یا اپنی مینٹل ہیلتھ کو پریفرنس دینی پڑتی ہے, بجائے اس کے کہ آپ وہاں پہ سفر کرتے رہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اس لیے کہ لوگ کہیں کہ وہ باہر کام کر رہا ہے, میں اپنی بڑی کمپنی میں بیٹھ کے سیلفیز لے رہا ہوں, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت مزے ہیں, بہت خوش ہے, اس وجہ سے, یا مطلب میں بڑے شہر سے آ کے اب گاؤں میں گھوم پھر رہا ہوں, کسی کو لگ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں کر رہا, کوئی عجیب عجیب آفرز بھی آتے ہیں کہ آپ کو ٹرکی بھیج دیں گے دوبارہ واپس. ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میں ایسا نہیں کر سکتا. اچھا اب تھوڑا سا ٹیکنیکل, اب آپ کے پاس کلائنٹ آنے سے پہلے کن چیزوں پہ آپ فوکس کرتے ہو, کیا بات کرتے ہو کہ وہ کنورٹ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ آپ کو ٹرکی کی پوری جاب کا ایکسپیرینس بھی ہے اور اس میں آپ ایک ریجن سنبھالتے رہے ہو, انڈیا اور یہ ساؤتھ ایشیا. کیا سیکھا ہے؟ کلائنٹ ہمیشہ پیسوں کو دیکھتے ہیں. مطلب زیادہ تر جو ٹرکی کے کلائنٹس ہوتے ہیں نا, سستی چیز, میں سب سے پہلے اس سے بات کرتا ہوں, پوچھتا ہوں کہ مطلب اس کی سائیکالوجی سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ کتنے خرچ کرنا چاہ رہا ہے, یا مطلب اس کا بزنس کیا ہے, کیسے خرچ کرتے ہو. لیٹس سپوز میں ایک ٹرکش کلائنٹ ہوں, پوٹینشیل کلائنٹ ہوں, جی, تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ یار یہ مجھے ویب سائٹ کی SEO کروانی ہے, تو آپ مجھ سے کیا بات کرو گے؟ تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو آپ کا بزنس ہے وہ منتھلی کتنا ریونیو جنریٹ کرتا ہے. میں کیوں بتاؤں گا آپ کو کتنا ریونیو جنریٹ کرتا ہے؟ یہ صحیح بات ہے, وہ نہیں بتاتے. لیکن پھر میں ان سے بتاتا ہوں کہ آپ کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہو, SEO سے آپ اچیو کرنا, یا آپ کو SEO کے بارے میں پتہ بھی ہے کہ نہیں, کہ مطلب ان ڈسگائز آپ اس کی نیٹ ورتھ یا کتنا پوٹینشیل ہے اس کے اندر وہ حساب لگانے کی کوشش کر رہے ہو. ویب سائٹ لنکس وہ تو ڈیفینیٹلی آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے جو ڈیٹیلز آپ دے دیں, تو اس سے بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ویب سائٹ کی ڈیزائن سے آئیڈیا ہو جاتا ہے. بہت زیادہ چھوٹا کلائنٹ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے, تو اکثر انہیں AI پکچرز لگائی ہوتی ہیں, اور جو بڑا کلائنٹ ہوتا ہے تو وہ صاف دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ مطلب کلینک ہے, یہ ڈاکٹر ہے, یہ اس کا اس کی اتنی ریپوٹیشن ہے, اور یہ سب کچھ ہے. تو یہ چیز فائنڈ کرنا بہت ضروری ہے کلائنٹ کی سائیکالوجی کو, کہ وہ کتنا خرچ کرنا چاہ رہا ہے. کچھ آپ جس طرح میرے پاس ایک کلائنٹ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے SEO کی سروسز چاہیے. اب سائٹ اس کی ٹھیک تھی, لیکن اس نے کہا کہ مجھے مطلب 3-4 ہزار لیرہ میں, 3-4 ہزار لیرہ بہت کم ہے. میں نے اس سے کہا کہ یہ تو بہت کم ہے. اچھا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے کوئی اور ڈھونڈ لیا. پھر 3 مہینے بعد وہ پھر آیا, تو اس نے کہا کہ وہ ایک بندہ ہم نے لیا تھا وہ نہیں ہو سکا, تو مجھے پھر پریزنٹیشن, مطلب وہ سستے کی تلاش میں گیا اور اس سے کام نہیں ہوا تو وہ واپس آیا اور اس نے کہا کہ یہ ایشو ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں آپ کو کر کے دے دیتا ہوں, ڈیٹیلز دے دیتا ہوں, آڈٹ دے دیتا ہوں, باقی پریزنٹ کر دیتا ہوں کہ کیا ہوگا. پیمنٹ میتھڈ کیا یوز کرتے تھے آپ؟ میں نے وہاں پر تھا, تو میرے بینک ڈیٹیلز تو ہے نا, بینک آپ کا چلتا رہتا ہے. فی الحال میں ٹرکی میں نہیں ہوں, لیکن بینک اکاؤنٹ چل رہا ہے. جی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ نہیں بنا سکتے اس پہ اکاؤنٹ؟ یہ نہیں کر سکتے. جی, یہ دل توڑ دیا آپ نے پوڈ کاسٹ کے اینڈ میں آ کے. لیٹ سے آپ کا ٹرکی میں کوئی بھی فرینڈ ہے, کسی کو بھی ڈھونڈ لیں, ان کے نام سے ایک اکاؤنٹ بنوائیں, اور بس ادھر بینک تو ان کا ہوگا, ادھر بینک ڈیٹیلز دے دیں, اور
اور وہ ادھر سے پیسے آتے جائیں گے, پھر وہ آپ. اچھا, ٹیکسیشن کا مسئلہ نہیں ہوتا کہ لیٹ سپوز وہاں پہ ایک بچہ پڑھنے گیا ہوا ہے, اس کو ان ذرائع سے پیمنٹ آ رہی ہے تو وہ پوچھتے نہیں ہیں؟ ادھر بینکس کے بہت زیادہ لمٹس بہت ہائی ہیں, کیونکہ اکثر ہم پیمنٹ کافی نارملی مطلب جاب کے اندر بھی اگر کافی زیادہ پیسے آگے وغیرہ تو کبھی مطلب کوئی ایشو نہیں ہوا میرے خیال میں. ان کی کوئی لمٹ ہے, مجھے ایگزیکٹلی آئیڈیا نہیں ہے, لیکن ایک کافی بڑی لمٹ ہے جو آپ کراس کریں گے پھر بعد میں پتہ چلے گا, اتنا ایزی نہیں ہے. 2 کوسچن ہیں اینڈ میں. واٹ ڈو یو تھنک کہ کے پی از پرفارمنگ گڈ ان دس فیلڈ, ڈیجیٹل فیلڈ, لوگوں کو اویئرنیس ہے یا وہاں پہ کام ہونے والا ہے؟ اس کے بعد آخری کوسچن یہی ہوتا ہے کہ اپنے جونیئرز کے لیے کیا آپ کے پاس پیغام ہے؟ کے پی میں میرے خیال میں کام نہیں ہے, جتنا بڑا صوبہ ہے. جیسے ماشاء اللہ ایس سی بی ٹی کے میں پوچھ رہا تھا نوید بھائی سے, انہوں نے کہا 200 لوگ پارٹیسپیٹ مطلب کورس بائی کیا ہے. اماؤنٹ ٹھیک ہے, لیکن اوور آل کے پی کے اندر مجھے لگتا ہے اتنا کام نہیں ہے. اچھا, ہمیں نا بڑا مطلب ٹف ہوتا ہے ان کو ٹیکل کرنا, کیونکہ جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے یا ایک آپ کہہ دو کہ نو ہاؤ ہے وہ کم ہوتی ہے. تو ان کے جو کوشچنز آتے ہیں نا وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم گھبرا جاتے ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ مزید اویئرنیس کی ضرورت ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہم کینٹ سے صرف اور صرف 8-9 کلومیٹر کی دوری پر ہیں. گاؤں ہے ٹھیک ہے, لیکن پورا شہر ہے. میں 10 منٹ میں شہر میں ہوتا ہوں, لیکن یقین کریں لوگ صرف اس انتظار میں, وہاں پر ایک مائنڈ سیٹ ہے. جاب جو ہے وہ آپ کے ابو کسی ایم این اے یا ایم پی اے سے بات کریں گے, آپ ان کے پاس جاتے رہیں گے, پھر وہ آپ کو کمپیوٹر آپریٹر کی یا کلرک کی یا کوئی بھی جاب, ایون وہ خود مطلب ٹرائی بھی نہیں کرتے لیٹ سے ٹیسٹ پہ, کیونکہ مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوا ہر کسی کو لگتا ہے کہ ان کو جاب ایسی ملے گی. تو ایسی سچویشن میں پی ٹی آئی تو کہتی ہے ہم نے بڑا وہاں پہ میرٹ کا نظام کر دیا, اور آپ جو ہے نا ادروائز بتا رہے ہو. میرٹ کا تو میں نے ایک ابو کے پریشر میں آ کے میں نے ایک جاب کے لیے اپلائی کیا تھا, اور ڈیجیٹل اسکلز آفیسر. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ہے کیا, لیکن مجھے ایسا لگا کہ میں فٹ ہوں اس کے لیے, تو میں نے اس کے لیے اپلائی کیا, میں نے وہ ٹاپ کیا. پھر بعد میں پتا چلا کہ اس کے تو انٹرویوز بھی ہو گئے ہیں. ٹاپ کیا اس کا کیسے پتا چلا کہ آپ نے ٹاپ کیا؟ ایٹا سے وہ ہوا تھا. ایٹا کیا ہوتی ہے؟ ایٹا ایک ایگزام ہے جو آپ کے میڈیکل ایگزامز بھی لیتی ہے, جو ایک اچھا ٹھیک ہے ٹرانسپیرنٹ باڈی ہے, اور باقی میں ٹرانسپیرنٹ, کیونکہ میں نے ادھر ٹاپ کیا تو مجھے پتا چل گیا. اور لسٹ وہ شیئر کرتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہائیسٹ مارکس ہیں, اور وہ کمپیوٹر بیسڈ ہوتا ہے, اسی وقت آپ کے پاس مارکس آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ڈاکومنٹس ہم نے دیے. بعد میں پھر ہم نے پوچھا کہ آپ انٹرویو کے لیے کال کیوں, تو عجیب باتیں آتی ہیں کہ یہ تو ایلیجیبل نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ہے یہ ہے, مطلب کوئی باہر سے پڑھ کے آیا ہوگا, اتنا ایکسپیرینس ہوگا. تو پھر بعد میں پتا چلا کہ اوور کوالیفائڈ ہو آپ, تو گریڈ 17 کے لیے مطلب آپ کتنا اوور کوالیفائڈ ہو سکتے ہو. اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے, یہ جو ہمارے یہاں گورنمنٹ پوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, یہ انسیکیور ہوتے ہیں. یہ کسی قابل بندے کو نہیں آنے دیتے. اگر قابل بندہ آئے گا تو ان کو انسیکیورٹی ہوگی, وہ یہ فیل کریں گے کہ یار یہ ہمیں ریپلیس نہ کر لے, ہمیں اوور شیڈو نہ کر لے, اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ماڑا سا بندہ کوئی اٹھا کے بٹھائے, ایگزیکٹلی ایک جیسے ہو وہ بھی اور ہم بھی. تو پھر بعد میں پتا چلا کہ اس کے انٹرویوز بھی ہو گئے ہیں. تو یہ سچویشن ہے. میں بھی کے پی کی گورنمنٹ وہ ٹرانسپیرنٹ ہو, لیکن فی الحال ادارے جو ہیں کور نہیں کرو آپ. ادارے جو ہے نا گورنمنٹ سے ہی چلتے ہیں. جونیئرس کو کیا میسج دو گے جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں؟ تو ان کو چاہیے کہ وہ ڈگری ضروری ہے لیں, ڈسکریج نہیں ہونا چاہیے, لیکن فوکس آپ ابھی سے ایک اسکل پہ کر لیں, کیونکہ 2 3 4 5 اسکل سے آپ صرف کنفیوز ہوں گے, شائنی چیزوں کو دیکھ کے مت. دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے ساتھ, میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, جب آپ ریلس وہ اسکرولنگ کر رہے ہوتے تو ایک بندہ آتا ہے, وہ کہتا ہے میں آپ کو ایسے پیسے بنانا سکھاؤں گا. دوسرا آتا ہے کہ 5 منٹ میں ایسے پیسے. میں نے خود بھی ٹرائی کیا ایسے, میں بیٹھ جاتا تھا کر لیتے, پھر بعد میں پتا چلتا کہ ایسا تو نہیں ہوتا. سوشل میڈیا پہ ہر ایڈوائس آپ کے لیے نہیں ہے, وہ اسپیشل ٹارگیٹڈ لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے, تو آپ ہر ایڈوائس کو اپنے ہر بندے کے لیے ہر چیز نہیں ہے. اور یونیورسٹی میں ایک اسکل لیں. یونیورسٹی کے بعد یہ جان لیں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا, آپ نے لرننگ کرنی ہے, اور آپ کے پاس ابھی پیشنٹ ہونا ہے. پیشنس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں 5 مہینوں کے اندر فراری لے لوں گا تو پاسبل نہیں ہے. چلیں, تھینک یو سو مچ طارق, آپ سے بات کر کے بہت مزہ آیا, اینڈ ونس اگین تھینک یو فار کمنگ. تھینک یو سو مچ. اوکے جی, یہ تھے طارق, اور ان کے ساتھ باتیں آئی ہوپ آپ نے بھی سنی ہوں گی, اینڈ ہی کیم آل دا وے فرام پشاور. آئی ایم ویری obliged, اینڈ تھینک یو فار واچنگ.